बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कुर्बानी अपील 2023 की खुसूसी टेलीथॉन नशरियात में खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान मदूद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुर्बानी का माह मुबारक हमारे दरमियान आ चुका है और जब भी कुर्बानी का महीना आता है तो तमाम आलम इस्लाम में बिलुमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस हम देखते हैं कि एक रंग सा छा जाता है, एक माहौल सा बन जाता है और तमाम ही लोग, माशरे का तमाम ही तबका, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, जवान हों, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों का अपना शौक़ होता है, बड़ों का अपना शौक़ होता है। तो हम लोग जो हमारे ऊपर भी जहाँ पे अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, उसके साथ कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ भी इस माह मुबारक आ जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ज़िम्मेदारियों से बखूबी नम्रद आज़मा होने की सलाहियत रखते हैं, कुदरत रखते हैं और ये अल्लाह ही की जानिब से अता करदा कुदरत है। लेकिन हमारे बहुत से हमवतन, हमारे बहुत से हम मज़हब ऐसे भी हैं जो इस माह मुबारक में भी, इस मुक़द्दस त्यौहार पर भी अल्लाह ताला की नेमतों को उन मानों में इस्तेमाल नहीं कर पाते जिन मानों में हम और आप इस्तेमाल करते हैं। वो कुर्बानी के इस मौके पर भी अल्लाह ताला की जानिब से अदा करदा जो रिज़्क़ है उसमें से गोश्त का इस्तेमाल, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो बिलखुसूस हम कह सकते हैं कि हम गोश्त खोर कौम है और हमें वही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा गोश्त ही पर मुश्तमिल होता है। तो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बुनियादी नेमत, एक बुनियादी ज़रूरत होती है, मैं इसको कहता हूँ कि एक बुनियादी नेमत से भी महरूम रहते हैं। और आजकल जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं और तमाम ही शोबाजात बड़ी तेज़ी से इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, वहीं पर जो चैरिटी का शोबा है ये भी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और फी ज़माना इस बात का मतकाज़ी है कि हम चैरिटेबल काम भी मुकम्मल चैनलाइज्ड अंदाज में करें, ऑर्गेनाइज पैटर्न पे करें। इनफरादी हैसियत में अगर हम चैरिटी का काम करते हैं, यकीनन वो भी एहसन अमल है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत दूर रस नहीं हो सकता जो एक मुनज़्ज़म इदारा जिस तरह से काम कर सकता है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एहसास फाउंडेशन जो कि पिछले 10-12 सालों से ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है, इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी की अपील आप तक पहुँचा रहा है। आप जानते हैं कि आपकी जानिब से जो कुर्बानी बुक करवाई जाती है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इंडिया में और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर आपकी जानिब से बुक की गई कुर्बानियाँ अदा की जाती हैं और उसका गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाता है। ना सिर्फ कच्चा गोश्त तकसीम किया जाता है बल्कि हमारे दस्तरखानों पर उसे पका कर भी तकसीम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल भी आप एहसास फाउंडेशन की वसातत से ये कुर्बानी बुक करें तो स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, IBAN नंबर्स मौजूद हैं। आप रकम मुंतकली के किसी भी ज़रिए को इख्तियार करते हुए अपनी कुर्बानी बुक करवा सकते हैं। हमारे वेबसाइट्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं, टेलीफोन नंबर्स, आप हमारे नुमाइंदों से बात कर सकते हैं। 24/7 हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली हैं, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं, हमारे नुमाइंदों से बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकते हैं। कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो पूछ कर आप अपनी कुर्बानी बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर रेट लिस्ट भी मौजूद है, मैं आपकी आसानी के लिए एक मरतबा पढ़ भी देता हूँ। अगर आप चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आप ये कुर्बानी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं और मुकम्मल एक गाय आप करना चाहते हैं तो उसके लिए $525 है। अगर आप गाय में एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो $75 हैं। अगर आप एक बकरा एहसास फाउंडेशन की वसातत से कुर्बान करना चाहते हैं तो उसके लिए $145 हैं। आप ये कुर्बानी की जो सहूलत है एहसास फाउंडेशन की जानिब से वो इंडिया में भी दी जा रही है। अगर आप इंडिया में एक पूरी गाय करना चाहते हैं तो उसके लिए $259 हैं। अगर आप गाय में एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो $37 हैं और अगर आप एक बकरा इंडिया में कुर्बान करवाना चाहते हैं एहसास की वसातत से तो $160 हैं। कुर्बानी की सहूलत एहसास फाउंडेशन जम्मू कश्मीर में भी दे रहा है। वहाँ पर एक मुकम्मल गाय $574, गाय में एक हिस्सा 82 यानी कि $82 और अगर वहाँ पर आप एक भेड़ कुर्बान करना चाहते हैं तो वो $195। यहाँ पे ख़ास बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत से दादे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं। एहसास फाउंडेशन का ये खासा भी रहा है कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने फार्म हाउसेस पर तैयार किए जाते हैं। तमाम साल बेहतरीन लोग इसकी निगहदाश्त करते हैं, वक्त पर वैक्सीनेशन की जाती है ताकि ये जानवर अच्छी सेहत में भी हो, चूँकि रब ताला का हुक्म भी है कि जो कुर्बानी का जानवर हो वो खूबसूरत हो, फरबा हो, देखने में अच्छा मालूम हो। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। वक्त पर इन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, बेहतरीन चारा खिलाया जाता है ताकि जब कुर्बानी का वक्त आए तो ये जानवर बहुत
बेहतर अंदाज में नशोनुमा पा चुके हैं और क़ुरबानी के लिए तैयार हों। और फिर इसी तरह से जब गोश्त की तकसीम का मरहला आता है तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ुरबानी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि क़ुरबानी का गोश्त तकसीम जो किया जा रहा है, चूँकि अभी पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से जो बकरीद का ये त्यौहार ये गर्मियों में आ रहा है, तो गोश्त ख़राब होने का अंदेशा भी रहता है, तो फिर वो ड्राई आइस और वो तमाम चीज़ें इस बात को भी यकीनी बनाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हैं जिसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होते हैं और उनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं, हमारे साथ समाजी सेक्टर की नुमाइंदगी के लिए भी लोग मौजूद हैं, हमारे पास सना खान रसूल भी मौजूद है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करवाऊँ। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं, अक्सर व बेशतर हमारी नशियात का हिस्सा होते हैं, QTV में आप इन्हें देखते रहते हैं। जय्यद आलिम दीन है, शहर कराची के, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह ने इल्म भी दिया है, उसे बयान करने का सलीका भी आता है। अल्लामा अतहर मियां कादी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लामा साहब के साथ हमारे साथ आज की नशियात में मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांद साहब। मौला बख्श चांद साहब सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हैं और मुख्तलिफ एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, सिंध ग्रेजुएट फोरम से भी वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से समाजी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौला बख्श साहब कैसे हैं आप? मेहरबानी इमरान भाई। ठीक है, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोग्राम में हस्बे रिवायत सना खान रसूल भी मौजूद हैं जो हमारी महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह चार चांद लगाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेख जहांजेब करीमी। जहांजेब भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हम अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अल्लामा अतहर मियां कादी साहब से। और जब भी हम कुर्बानी की नशियात अल्लामा साहब करते हैं तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसके फ़लसफ़े के ऊपर ज़रा गुफ्तगू हो जाए और हम इसके फ़लसफ़े को समझ पाएँ। वैसे तो ये रिवायत हम सुनते आ रहे हैं, कुर्बानी का मौसम भी हर साल आता है और जितनी हमारी उम्र है और जब से दीन इस्लाम है करीबन कोई 1450 सालों से और फिर उससे पहले, तो वो पूरा वाक़या तो हम जानते ही हैं, लेकिन इस पूरे वाक़े के बीच में जो असल फ़लसफ़ा है उसको एक मरतबा बयान कर दीजिए, फिर आगे इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसल्ली रब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। इमरान भाई, माह ज़िलहज के अज़ीम महीना जलवागर है। एक रिवायत में पेश करता हूँ, ये जो रातें चल रही हैं ये रातें वो रातें हैं कि जिस रात, इन रातों की अल्लाह ने कुरान पाक में कसम उठाई है और ये वो रात हैं कि इस रात में क़याम करना साल भर क़याम करने से बेहतर है और इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना साल भर रोज़े रखने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो इनको सवाब कितना मिलेगा कि साल भर रोज़े रखने का सवाब मिल रहा है और साल भर रात भर इबादत करने का सवाब मिल रहा है। अब आइए, फ़लसफ़े की बात की आपने। जी जी। अगर हम कुर्बानी के फ़लसफ़े को देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कुर्बानी हमें ईसार सिखाती है, यकीन है। और हम ईसार करते हैं अपने हर माल को अल्लाह की राह में। देखिए, इबादतें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और उन मुख्तलिफ़ किस्मों की नोयत अलग अलग है, लेकिन यहाँ इबादत एक माल की भी इबादत है और एक जान अल्लाह की राह में कुर्बान की जा रही है। दो चीज़ें हैं, माल भी खर्च कर रहा है और उस जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, जब इंसान ये काम करता है तो ये तक़र्रुब इल्लाह का तरीक़ा है और कुर्ब इलाही का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तमाम का सिलसिला यही रहा है कि वो काम जो अल्लाह, जिन चीज़ों से अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए उसे कुर्बानी कहा जा रहा होता। सही। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ काबिल और हाबिल का, कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्होंने कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर ली। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा बार बार और आप हर दिन उठकर अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कभी माल की, कभी किसी और शय की। लेकिन जब उन्होंने ख्वाब ये देख लिया कि अब अल्लाह की राह में अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब कुर्बानी कुर्ब इलाही के लिए अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये काम किया तो अल्लाह ने उनकी एक सुन्नत को हमारे लिए ज़िंदा कर दिया। और जैसे कि हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अदहिया क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک مدینہ پاک میں رہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے علامہ صاحب بڑے اچھے سے بتایا، اور اس فلسفے کی مختلف توجیہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اس میں بتایا کہ قربانی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ ایک حمد باری تعالیٰ بھی پروگرام میں شامل کریں۔ جان زیب بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جان زیب بھائی ایک حمد پیش کریں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھ رہے تھے جان زیب بھائی آپ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔
حمد باری تعالیٰ سے ہم نے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کر لیا. ویسے گفتگو کا سلسلہ بھی ہم شروع کر ہی چکے ہیں. مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سول سوسائٹی کی نمائندگی آپ کرتے ہیں. میں ایک مختلف نوعیت کی چیز سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے زندگی کی ماشاءاللہ کئی بہاریں دیکھ رکھی ہیں. کیا فرق ویسے محسوس کرتے ہیں کہ جو آج سے کوئی اگر ہم 15 سال پہلے کی بات کر لیں یا پچھلی صدی کی بات کر لیں, یعنی کہ سن 2000 سے پہلے کی, تب کی قربانی میں اور آج کی قربانی میں مطلب کیا آپ کی آبزرویشن ہے کہ نوجوانوں میں, بچوں میں کیا فرق اس وقت تھا اور اب ہے؟ عمران بھائی, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین متین کے امت محمدی میں شامل ہیں اور یہ سنت ابراہیم پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں, قربانی پہ. الحمدللہ جو آج سے قبل جو ہمارے یہی معاشرہ تھا, یہی کائنات کے رنگ ہیں, تو یہ تو جیسے سنت ابراہیمی تو ہم برسوں سے جو ہے وہ ہم کرتے آ رہے ہیں. اور اپنے جس کے جتنے وسائل ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی نعمتیں بخشی ہیں, وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ قربانی فرما رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ جیسے نوجوان ہمارا معاشرے کا حصہ ہیں, ان کو جیسے جیسے اس پہ زیادہ دلچسپی ہو رہی ہے, وہ ویلفیئر پوائنٹ سے آپ دیکھیں کہ چاہے رمضان المبارک ہو, چاہے قربانی کا یہ ماہ ذی الحج کا ہو, نوجوانوں میں ایک ایسا جذبہ ابھرا ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اگر اسلام کی روح سے اگر فلاح انسانیت کے لیے ہم کوئی کردار ادا کریں گے تو ہم اسے زندگی میں سرخرو ہوں گے. اور نوجوان رمضان المبارک ہو, اس کی چاہے روزے افطار ہو, چاہے سحری ہو, اسی جذبے کی طرح جو قربانی کا یہ جو ماہ ہے اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور قربانی کا جو گوشت ہے اگر وہ خود کرتے ہیں ایز اے انڈیویجول, تو بھی ان کو یہ سوچ ہے کہ نہیں, جس مقصد کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے, عاجزی اور انکساری اور اس نیت کے ساتھ جس کا عمل پر سارا نیت پر دار و مدار ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب جو وہ گوشت ہے وہ غربا اور مساکین تک ہم جا کے صحیح معنی میں پہنچائیں. تو نوجوان الحمدللہ اس معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور چاہیے بھی, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ ہم جو انسانی فلاح کے لیے بغیر کسی رنگ و نسل کے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی روح سے ہم فلاح انسانیت کے لیے کوئی کردار ادا کریں. تو ابھی جب ذکر ہو رہا تھا اس قربانی کا, تو میں سمجھتا ہوں ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں زندگی بڑی نعمت ہے, جن جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا اور وہ اپنا اس کا کردار ادا کرتے رہے, اپنا حصہ جو ہے وہ اس عمل میں دیتے رہے, اور وہ فانی دنیا ہے وہ جا چکے, وہ رخصت ہو چکے. اب جو جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس نعمت کے ساتھ عطا کی ہے, صاحب حیثیت بنایا ہے, تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ آپ کو جو روزی روٹی میں نے فراوانی کے ساتھ دیے, اس کے اندر اگر کوئی میرے نام سے کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے محلے میں, میرے شہر کے اندر, میرے صوبے کے اندر وہ لوگ جو 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی امداد فرمائیں. کیوں کہ میں نے آپ کی روزی و رزق میں فراوانی دی ہے, تو میرا شکر ادا کرو. تو بندے کو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو قربانی ہے اس کو صحیح معنی میں اسلامی روح سے ادا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑی پازیٹیو چیز کی طرف نشاندہی فرمائی کہ نوجوان جو ہے وہ بڑا متحرک کردار ادا کرے, اور یقیناً ہمارا معاشرہ ویسے سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو زیادہ تعداد ہمارے یہاں نوجوانوں کی ہے, اور جب نوجوان متحرک ہوتے ہیں نا تو یہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں. وہ پوری نیشن جو ہے وہ پھر جو لوگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں وہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل ورک فورس ہوتی ہے نا وہ تو ہمارے نوجوان ہی ہوتے ہیں. اور نوجوان اگر اسلامی اقدار کو سمجھ رہے ہوں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں, اور نہ صرف سمجھ رہے ہوں بلکہ اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں, اسے ادا
بھی کر رہے ہیں. تو یہ مطلب بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے نوجوان یہ کر رہے ہیں اور دیکھا بھی جا رہا ہے. علامہ صاحب یہ معاشرتی حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سیلاب کا وقت ہو یا ویسے ہی کوئی آفت کبھی ہمارے ملک پر آتی ہے تو یہ جو ہمارا جو سب سے متحرک طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان کا ہوتا ہے. یہ کس قدر خوشائند ایک معاشرے کے پنپنے کے لیے اسے آگے بڑھنے کے لیے. عمران بھائی دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے دین خیر خواہی کا نام ہے اور دین اسلام نے خیر خواہی سکھائی ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں, حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اس کی تعظیم اور توقیر کرے. دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تیسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم کا جسد واحد کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ لگتی ہے تو جسم کے سارے حصے کو درد محسوس ہوتا ہے. تو پہلی حدیث کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے. تو یہ گھر کے اندر. اب معاشرے کے اندر سوشل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے پڑوسی کے حقوق, اور اس ایکٹیویٹی کو اور بڑھانے کے لیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. صحیح ہے, وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. دین فطرت تو اسی کا نام ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا, احساس دیا, یہ احساس صحابہ کے اندر بھی موجود رہا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے, اس سے برہنہ لٹایا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ پتھر باندھا ہوا ہے اور اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, اسے برا بلا کہا جا رہا ہے. تو آپ نے اس کے پاس جا کر پوچھا, ہمارے ہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون گرا ہے. ہمارے ہاں پہلے کے دور تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بلی مر جائے یا کتا مر جائے تو لوگ روک دیتے کہ یار گاڑی کہ کتا بلی مر گیا ہے. لیکن آج انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں روڈوں پر, اور لوگ یہاں تک کہ الامان والافیس ہم نے جو سنا ہے اور لوگوں نے جو بتایا ہے کہ وہ اس غریب کا تو ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی جیب کٹ گئی, کسی نے اس کا موبائل نکال لیا, کسی نے اس کا مال نکال لیا. اب آپ دیکھیں ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا راستے میں اس شخص کو کیوں مارا جا رہا ہے, آپ اس کی خیر خواہی کے لیے پہنچ گئے. یہ ہے احساس, خیر خواہی کے لیے پہنچے. پوچھا تمہارا نام کیا ہے, کہا میرا نام بلال ہے, میرا نام بلال ہے. کہا تمہیں کس بات کی یہ سزا دی جا رہی ہے, کہا رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا, آپ اپنے گھر سے مال اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں اور مال لا کر جو اس کا آقا ہے اسے دے رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے ابو بکر تم نے گھاٹے کا سودا کیا, یہ تو ٹکے کے غلام تھا اور یہ کم پیسوں والا غلام تھا, میں نے زیادہ پیسوں میں تم سے خرید لی بیچ دیا تمہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں گھاٹے کا سودا تم نے نہیں کیا, میں نے کیا نہیں کیا, تم نے کیا. تو کیا مال تو مجھے مل گیا, پیسہ تو مجھے مل گیا. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اگر تو اس غلام کے بدلے صدیق اکبر کی ساری دولت مانگتا, صدیق اکبر دینے کو تیار تھا, اور اگر تو اس غلام کے بدلے ابو بکر کو غلام بنا لیتا تو ابو بکر اس کے لیے بھی تیار تھا. اللہ اکبر. یہ ہے احساس. یقیناً اگر احساس ہوگا انسان کے دل اور دماغ کے اندر تو پھر وہ لوگوں کی خیر خواہی کی طرف جائے گا. جیسے آپ نے کہا نوجوانوں کے حوالے سے, تو آج نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر لوگ خیر خواہی کر رہے ہیں, چاہے وہ روڈوں پر کر رہے ہوں, چاہے لوگوں کے گھروں پر جا کر رہے ہوں, چاہے وہ تھر پار کے وہ علاقے ہوں جہاں پر پانی تک میسر نہ ہو, تو وہاں پر نوجوان پہنچ رہے ہیں اور احساس بھی یہی کام کر رہا ہے. یہ ڈونیشن در حقیقت صرف اپنے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, جن کے پاس کھانے کو آج گوشت بھی موجود نہیں ہے. آپ فریج کھولیں آپ کے گھر میں گوشت ہوگا, لیکن اس غریب کے گھر میں تو فریج بھی موجود نہیں ہے. اس غریب کے گھر میں تو فریج مطلب گوشت رکھنے کے لیے فریج بھی موجود نہیں ہے, گوشت تو دور کی بات ہے. آپ اندازہ کریں, میں اپنی آنکھوں سے تھر پار کر دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے وہاں کا وزٹ کیا ہے. وہاں پانی کے لیے بارش کی دعائیں کرتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے نا, وہ بارش ہوتی ہے تو انہوں نے کنویں بنائے ہوئے, کنویں بنائے ہوئے, کنویں میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور وہی پانی وہ پیتے ہیں.
ہم تو یہاں پر منرل واٹر بھی پی لیتے ہیں, ہم یہاں پر صاف سے صاف پانی پیتے ہیں. گدلا پانی اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے ہم اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ یار یہ اس میں مٹی ہے, وہاں مٹی کا گدلا پانی پیا جا رہا ہوتا ہے. وہ تصویریں بھی آتی ہیں اس طرح سے کہ جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے, ایک ہی جوہر سے جو ہے وہ تو یہ احساس اگر ہمیں نہ ہوا تو پھر ہم اس زمین کی طرح ہو گئے جس کو اللہ نے مردہ قرار دیا. اللہ نے اس زمین کو مردہ قرار دیا جو لوگوں کے فائدہ نہیں کرتی. اسی طرح وہی لوگ جو لوگوں کے کام نہیں آتے تو اللہ نے بھی انہی کو مردہ قرار دیا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہاں پر ہم احساس کی, معاشرے کی اور نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, تو اگر یہاں پہ کراچی کا تذکرہ نہ کیا جائے, اچھا چونکہ ہم نے آنکھ یہاں کھولی ہے, ہمارا شہر ہے, ہم پلے بڑے یہاں پر ہیں, تو ویسے تو پورا ملک ہی ہمارا اس معاملے میں, چیریٹی کے معاملے میں ماشاءاللہ کافی, لیکن جو ہم ٹی وی پر بھی خبریں سنتے ہیں اور لوگوں کی آرا بھی جانتے ہیں, ہمارے دوست احباب بھی, تو یہاں پر کراچی کے لوگوں کا ایک الگ, جسے آپ کہہ لیں کہ ایک الگ مقام ہے, ایک الگ مرتبہ ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بھی ریسنٹلی جو ہمارے ملک میں آفت گزری ہے سیلاب, وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خاص کر ہفتے کی رات کو جو وہ لڑکے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, یا کسی پرائیویٹ اور گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں, تو ان کی 2 دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں سوراب گوٹ پر, ہائی وے پر, اور یہ M9 موٹر وے پہ, اور وہ قافلے اس طرح سے جایا کرتے تھے. تو یہ معاشرے کے اندر اس احساس کا بتدریج جو ہے وہ اس کا اضافہ ہوتے چلے جانا, یہ کس قدر خوش آئند ہے, اور پرٹیکولرلی کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں کراچی کو مخصوص نہ بھی کیا جائے بلکہ اوور آل دیکھا جائے, ان کو احساس ہے. اور یہ ذہن کہاں سے ملا؟ احساس نے 10 سال, دیکھیں ایک چیز بار بار آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے. احساس ہر فورم پہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, جو نادار ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کی مدد کے لیے آپ بڑھیں. تو ہمارے جو ناظرین ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے 10 سال سے جب ایک ہی بات آپ کو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھتی ہے کہ ہاں بھائی. تو وہ نسلیں دیکھیں چینج ہو رہا ہے نا, انوائرمنٹ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ لوگ جن کا ذہن نہیں تھا دینے کا, آج وہ دیکھتے ہیں کہ احساس مانگ رہا ہے تو ہم فوراً آگے بڑھیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں, اور یہ خوش آئین بات ہے. لوگ چاہے کہیں سے بھی تحریک دلانا ضروری ہوتا ہے. ہاں, اور وہ تحریک احساس نے دلائی ہے. اگر نو ڈاؤٹ یہ احساس نے 10 سال میں جو محنت کی ہے اس کا آج آپ ثمر دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ غریبوں تک گوشت بھی پہنچایا جا رہا ہے, راشن بھی پہنچایا جا رہا ہے, غریبوں تک صاف پانی بھی پہنچایا جا رہا ہے, غریبوں کی امداد کی جا رہی ہے. صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ موٹیویشن شروع سے ملتا رہا, ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے. آج بھی ہم یہی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک قربانی کا حصہ ڈال دیتے ہیں اور دوسرے کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نہیں, آپ ایک اگر قربانی کا حصہ بھی لے رہے ہیں نا تو وہ حصہ عظیم حصہ بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ للہیت, انما الاعمال بالنیات. دیکھیں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت گوشت حاصل کرنے کی نہیں ہے. جو ناظرین ہیں ہمارے, وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایک حصہ لے رہا ہے, کوئی 7 حصے لے رہا ہے, کوئی 2 جانور بھی لے سکتا ہے, جو بھی ان کی اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن ان کی جو انٹینشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گوشت کی نہیں ہے, کوئی ذاتی فائدے کی نہیں ہے, خلق خدا کی خدمت ہے. خدمت کے حوالے سے آئی. جب وہ گوشت غریب کے گھر تک پہنچے گا, یقیناً وہ غریب نہیں جانتا کہ کس کا حصہ مجھ تک پہنچا ہے, لیکن وہ یہ دعا ضرور کرے گا کہ اللہ جس نے یہ گوشت بھیجایا یا جس نے یہ حصہ دیا تھا, اے اللہ اسے اجر عطا فرما. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. دیکھیں ناظرین, بات یہی ہے کہ ہم کاملیت کا دعویٰ تو نہیں کرتے, ہم انسان ہیں, غلطی کی گنجائش موجود رہتی ہے, لیکن ہم کوشش ضرور کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہی چیز دے رکھی ہے, ایک ہماری نیت اور دوسری ہماری کوشش. ہم کوشش کرتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کر سکے اس چیز میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا, وہ چاہے آواز کی صورت میں ہو, وہ چاہے اختیار کی صورت میں ہو, وہ چاہے مال کی صورت میں ہو, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صورت میں ہو, جمع کرنے کی صورت میں ہو. جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس بات کا فیصلہ آپ لوگ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کوشش میں کس قدر کامیاب رہے ہیں. تقریباً 12 سال کا احساس فاؤنڈیشن کو ہو چکا ہے, اور نہ صرف قربانی بلکہ دیگر شعبہ جات میں بھی احساس فاؤنڈیشن سرگرم میں عمل رہتا ہے. آپ سارا سال ہماری ٹیلی تھون نشریات بھی دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے نمائندے بھی گراؤنڈز پر ہیں مختلف جگہوں پر, چاہے وہ سیلاب جو ابھی ریسنٹلی گزرا ہے, چاہے مساجد کی تعمیر ہو بہت سے علاقوں میں, مدارس کی تعمیر ہو,
طلباء کو وظائف کی فراہمی ہو، کتابوں کی فراہمی ہو، مدرسے بنانے ہو، خواتین کی امپاورمنٹ ہو، اور اسی طرح سے پانی کے چھوٹے بڑے کنویں لگائے جاتے ہیں، راشن کی تقسیم ہوتی ہے، صحت کا معاملہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری میں اپنا علاج خود نہیں کروا سکتے، ان کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا ہو. یہ تمام شعبہ جات تو اپنی طرف مطلب ایک جانب موجود ہی ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر جو شعبہ ہمیں لگتا ہے اور جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، وہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، توفیق کی بات ہے کہ سادات کرام کی خدمت بھی احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ کرتا ہے، صاف مال سے کرتا ہے، پاک مال سے کرتا ہے. اور ہم یہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سادات کرام کی خدمت بھی کر سکیں. کہ ہم تو وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے، اسی خانوادے کے طفیل ملا ہے، خانوادہ رسول کے صدقے ہی ہمیں یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے. تو اگر ہم اس خانوادے ہی کی خدمت نہ کر سکے تو پھر ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ سادات کرام کی خدمت کی جاتی ہے. ایک علیحدہ سے فنڈ ہے احساس فاؤنڈیشن کا جو کہ مختص ہے صرف اس کام کے لیے کہ سادات کرام کی خدمت کی جا سکے. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ دیگر شعبے ہمارے فعال ہیں. مساجد کی تعمیر بھی احساس فاؤنڈیشن کا، جس طرح سے علامہ صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ تھر سے ہو کر آئے ہیں، بہت سے جگہوں پر انہوں نے دیکھا کہ پینے کا پانی جو ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح بہت سے علاقے ایسے ہیں پہاڑوں پر، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں. پاکستان میں اسکیٹرڈ آبادی ہے نا، تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر ہمارا ملک مشتمل ہے. اسکیٹرڈ آبادی ہے، 20 گھروں پر مشتمل کوئی گاؤں ہے، کہیں پر 40 ایک خاندان آباد ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں. تو مسجدیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو مسجد کیسے بنائے کہ وہ 4 بانس لگا کر ترپالیں ڈال کر اوپر اس طرح سے مساجد بنائی گئی ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ دین کی ترویج کا ذریعہ ہے، تو احساس فاؤنڈیشن اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے مختلف جگہوں پر مساجد تعمیر کرتا ہے. اس کے لیے بھی ہم اپیل لے کر آتے ہیں. اور جب یہ قربانی کا موقع ہوتا ہے اور جو قربانی آپ کی جانب سے کی جاتی ہے اور چرم قربانی سے جو رقم موصول ہوتی ہے وہ انہی شعبہ جات میں احساس فاؤنڈیشن استعمال کرتا ہے جن شعبہ جات کا ہم نے ذکر کیا. تو آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں. رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے آپ قربانی بک کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم بتائیں گے. پاکستان اور انڈیا کے جو ریٹ لسٹ ہیں وہ بھی اسکرین پر موجود ہیں. گفتگو کے سلسلہ ہمارے مہمانوں سے جاری ہے. مولا بخش چاند صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مولا بخش چاند صاحب، ابھی آپ کا تعلق بھی چونکہ ہے اور آپ کی ٹریولنگ بھی بہت رہتی ہے، تو کیا آپ نے ابھی جس طرح سے سیلاب کا جو ہے وہ وقت گزرا تو کس طرح سے ہمارے ہم وطنوں نے اپنے دوسرے ہم وطنوں کی مشکل میں جو ہے وہ جا کر کیسے مدد کی ان کی، اور آپ کا اپنا مطلب ایکسپیرینس کیا رہا وہاں پر؟ عمران بھائی، ابھی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ دیکھیں جب کبھی وطن عزیز پہ کس قسم کے بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں مخیر حضرات کی اور درد رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور ویسے بھی انسان میں اگر احساس نہیں ہے تو وہ کمپلیٹ انسان ہی نہیں ہے. جس کے پاس وہ حس نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے. اس ملک کے اندر جتنے بھی زلزلے آئے، بارشیں آئی، جو بھی مصیبتیں آئیں، الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور اس ملک کے اندر بہت سے مخیر حضرات ہیں جو دینے والے ہیں. اگر ان کو کوئی ریلائبل پلیٹ فارم ملے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے جو سسٹینیبل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ کیا جائے کہ جو امانت کے طور پہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کر کے چیز دیتے ہیں، آیا وہ رائٹ وے سے رائٹ پیپل رائٹ پرسن تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. تو ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس وقت ملک کے اندر ابھی تک وہ لوگ سنبھل نہیں سکے جو حالیہ تباہی ہوئی ہے، جو ہیوی رین ہوا ہے. لوگ ابھی بھی چھتوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس روزی اور رزق کا جو ہے اس وقت بہت بڑا سوال ہے. چونکہ ان کی روزی کا بنیادی تعلق تو زمینوں سے ہی تھا، اور وہی پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں تو کیسے اور ان ایکسپیکٹڈ، یعنی جو کلائمیٹ جو چینج ہوا، کوئی توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی جو ہے. کہاں ویسے آپ کا جانا ہوا، اپنے کون سے علاقے؟ یہاں پہ دیکھیں جی، جو صدرن پنجاب ہے، جو ساؤتھ جو پنجاب ہے، وہاں سے لے کے صوبے سندھ کا
جو نادرن جو اپر ایریا جو ہے بالائی سندھ جس کے اندر میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں نوشہر و فیروز ہے، خیرپور ہے، لاڑکانہ ہے، سخر خیرپور گیرس کا جو علاقہ ہے، وہ ایک بیلٹ کے طور پہ اتنی شدید بارش وہاں ہوئی ہے کہ لوگوں کو جان بچا کے نکلنا پڑا. ان کے جو مال مویشی تھے، جو ان کے پاس اجناس تھی، وہ وہاں سے اٹھانے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے. چھوڑ ان کے کر پاس صرف جان سورسز ہی بچا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی جو ہے کوئی ہیوی بارش ہوگی. وہ تو جان جو ہے بچا کر وہاں سے نکلے بیچارے. تو ان کا نقصان، فصلوں کا نقصان ہوا. ابھی تک جہاں پہ وہاں پہ ہماری کراپس جو ہے وہ اس طرح کی سیزن والی تھی کہ وہ اس وقت بھی پانی وہاں پہ زمینوں میں موجود ہے، کیونکہ اس کی نکاسی کہاں ہو. ہر طرف پانی ہی پانی ہے وہاں پہ. جو بھی نشیبی علاقے تھے وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی نکاسی کہاں کی جائے. اور زمین بھی جذب نہیں کر پائی چونکہ پہلی پانی. لیکن چونکہ میرا رب اپنی قدرت کو محسوس کراتا ہے. مالک جو ہے وہ اس قسم کے مواقع سے اس طرح جس کو مصیبت سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ ازل سے لے کے یہ کسی وقت بھی آپ کو دکھ اور سکھ جو ہے یہ دونوں گھڑیاں میسر ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور جو اس پہ کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو اس کے اندر اس کو برداشت کر کے آپ نے ابھی قبول کرے. مولوی صاحب جو نام لیا نا، ساؤدرن پنجاب اور پھر بالائی سندھ، پاکستان تو ویسے مختلف قومیتوں کا ایک گلدستہ سمجھتے ہیں ہم اس کو. آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وہاں پہ عوام الناس کے درمیان کہ وہ بالائی سندھ میں سندھی بولنے والے ہمارے بھائی رہتے ہیں، ساؤدرن پنجاب میں پنجابی بولنے والے رہتے ہیں، پھر وہ سرائکی بیلٹ بھی تھوڑا سا وہ اس میں ٹچ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے مابین کوئی اس طرح سے آپ نے نفرت دیکھی، یا بس جس کے پاس ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا؟ کیا بات، کیا منظر ہے. کراچی سے لے کے چاہے وہ کشمور ہو، چاہے کسی بھی حصہ ہو، بغیر زباں کے، رنگ و نسل کے جس طرح ان کی مدد کی گئی ہے. یہاں سے بڑی مقدار میں کیمپس لگائے گئے، نوجوانوں نے کیمپس لگائے. ہمارے احساس جیسے اداروں نے جو ہے وہاں پہ جتنا بھی کچھ اکٹھا کیا، انہوں نے اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی. انہوں نے اپنے بھائیوں کی بغیر رنگ و نسل کہ جی کون سی زبان بولتے ہیں، انہوں نے بھرپور مدد کی وہاں پہ، صرف انسانیت کے نام پر، انسانیت کے ناطے. اور وہ اس پانی میں اتر کر گئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی خشکی کی جگہ پہ گئے ہیں. یہاں سے نوجوانوں کی ٹیمیں بوٹس لے کر گئی ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے ساتھ مل کے، اس پہ خواتین شامل ہیں. آپ جہاں تک نوجوان کی بات کرتے ہیں عمران بھائی، وہاں پہ ہماری جو اس طرح سول سوسائٹی کی جذبہ رکھنے والی جو خواتین ہیں، وہ شانہ بشانہ اس مصیبت میں انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے. مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کی، یہی روشن چہرہ ہے ان کو راشن دیا، ان کو جو کوکنگ کا سامان ہے، جو کچن ہے، وہ ان کو مختلف قسم کی انہوں نے بھرپور مدد کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خوشنودی حاصل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میرا مولا بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب جو میں نے آپ کو جو دیا ہے، جو نوازا ہے نعمتوں سے، آپ کسی غریب اور مسکین کی مدد کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں لوگ ایسے ہیں جو دینا چاہتے ہیں، یقیناً ہے، لیکن ان کو احساس جیسا پلیٹ فارم چاہیے جو کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو، صحیح جگہ پہ صحیح معنی میں ان کے دی ہوئی چیزیں وہاں تک پہنچ سکے. تو میرے خیال میں کہ ابھی قربانی کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ پارٹیکولرلی ہمارے وہ لوگ they are living at abroad, they should have to participate or donate for the most deserving people of the Pakistan through platform of احساس. اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہاں ٹرانسپیرنٹلی جو کام کیا جاتا ہے، تاکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ پلیٹ فارم ایک سسٹینیبل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے وطن کے ان دکھی لوگوں کے لیے. ہاں یقیناً. اور جہاں پہ مشکلات میں ہماری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ جب آسانیاں ہوں تب بھی اسی یکجہتی کا ہم انشاءاللہ مظاہرہ کریں. اور یہ ہماری پریکٹس ہے، در حقیقت یہ ہماری ٹریننگ ہے، تربیت، اور انشاءاللہ تو اسی طرح سے قوم
قومیں ترقی پاتی ڈیولپ اضافہ ہے، کرتی ہیں، الحمدللہ۔ یہی طریقہ کار ہے کسی بھی قوموں کے عروج پانے کا، ترقی پانے کا۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جانزیب بھائی موجود ہے۔ جانزیب بھائی، ہدیہ نعت بارگاہ رسالت میں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی گئے، ہم کو خیرات فوراً ملی گئے، خوب ہمارے گزارے ہوئے ہیں، ہم کو خیرات فوراً ملی گئے، خوب ہمارے گزارے ہوئے ہیں، اور روز محشر جب میرے آقا امت کی شفاعت کریں گے، تو رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زغرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی تو پنجتن کی بھی کر لو غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا،
जब से मंगते तुम्हारे हुए गए। सुभान अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें। क्या बात है, बहुत अच्छा और बहुत दिल से पढ़ देते आप माशाल्लाह, मज़ा आ गया इस कलाम में। नाज़रीन, एहसास क़ुरबानी अपील 2023 की खुसूसी टेलीथॉन नशियात जारी हैं, रेट लिस्ट स्क्रीन पर मौजूद है। एक मरतबा मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ भी देता हूँ कि अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद हैं और अपनी क़ुरबानी एहसास की वसातत से करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, भारत में करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, तो एहसास फाउंडेशन ये सहूलत आपको दे रहा है। पाकिस्तान में एक मुकम्मल गाय $525 में आप कर सकते हैं, गाय में एक हिस्सा $75 में कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में एक बकरा करना चाहते हैं तो $145 है। क़ुरबानी की सहूलत इंडिया में आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो $259 पूरी गाय के लिए, गाय में एक हिस्सा $37, और अगर आप इंडिया में एक मुकम्मल बकरा करना चाहते हैं तो $160। एक खुसूसी अपील मैं जम्मू और कश्मीर के लिए भी करना चाहूँगा, और आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का, जिस तरह से आप जानते हैं कि बहुत अहम हिस्सा है, यकीनी तौर पर हमारे बहुत से दरियाओं का आगाज़ जो है वो वहीं से होता है, और फिर वो ऑल दी वे सिंध तक और बलूचिस्तान तक जो है वो दरिया पहुँचता है। पाकिस्तान का जो पूरा एक नहरी निज़ाम है, तो इसी हवाले से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान की शह रग है कि जहाँ से मतलब अगर उसे मुनक़ता कर दिया जाए तो पाकिस्तान, वो तो बड़ी अहमियत है कश्मीर की हमारी ज़िंदगी में भी, और जो वहाँ के लोग हैं, और जब हम वो चीज़ें देखते हैं, वो नज़ारे देखते हैं, उन लोगों का जो हमारे साथ ताल्लुक़ है, आप देखते हैं कि वो जनाज़ों पर भी ये नारा लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस कलमे की बुनियाद पर हम अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों से जुड़े हैं। तो अगर आप कश्मीर में क़ुरबानी करना चाहते हैं एहसास की वसातत से, तो वहाँ पर एक मुकम्मल गाय आप $574 में कर सकते हैं। अगर आप गाय में एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो $82, और अगर आप एक भेड़ करना चाहते हैं तो $195। नाज़रीन, नशरियात अभी जारी हैं, छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं।